अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे शुक्रगुज़ारी के बारे में। तो सबसे पहले हमें शुक्र की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि शुक्र है क्या। तो शुक्र दरअसल है नेमत का दिल से एतराफ़ करना, कदरदानी करना और ना सिर्फ़ एतराफ़ करना बल्कि ज़ुबान से इसका इज़हार भी करना और अपने अमल से भी इसका इज़हार करना, अपने रवैये में इस चीज़ को शामिल कर लेना। शुक्र का रवैया दरअसल होता कैसे है? शुक्र के रवैये में इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा होती है, नरमी पैदा होती है, कनाअत होती है, शिकवा शिकायत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर इंसान नाशुक्री करता है तो उसके रवैये में भी नाशुक्री होती है, उसकी ज़ुबान से भी वही लफ्ज़ अदा करते होते हैं और रवैया तल्ख़ इख्तियार कर लेता है वो। और उसके रवैये में तो जो दूसरों को के लिए इरिटेशन होती ही होती है, वो ख़ुद भी बेसुकूनी का शिकार होता है, इज़्तिराब का शिकार होता है। दरअसल शुक्रगुज़ारी एक ऐसी दौलत है कि इससे इंसान के अंदर भी सुकून आ जाता है और बाहर भी खूबसूरती आ जाती है। उसके रवैये में, उसके मामले में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शुक्र करेगा वो दरअसल अपनी ज़ात का भला करेगा। शुक्र में बज़ाहिर ये लगता है कि हम किसी का भला कर रहे होते हैं, लेकिन शुक्र दरअसल नेमत में इजाफे का सबब होता है, तो इनडायरेक्टली हम खुद अपना ही भला कर रहे होते हैं। शुक्र बेसिकली अल्लाह ताला पर एतमाद होता है, जो कि इंसान के अंदर सुकून पैदा कर देता है, क्योंकि वक्ती परेशानी अगर आ भी जाए तो इंसान को इतना एतमाद होता है कि अगर अल्लाह ताला ने कोई परेशानी भेजी है तो ज़रूर उसमें उसका भला होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुनिया के मामले में उसको देखो जो तुम्हारे नीचे है, उसको ना देखो जो तुम्हारे ऊपर है। इस तरह तुम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को हकीर ना समझोगे। तो बात दरअसल ऐसे ही है कि हमारा नाशुक्री का रवैया स्टार्ट ही तब होता है जब हम अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा माल है, दौलत है, तो वो हमारे रवैये में नाशुक्री पैदा कर देता है। अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल से शुक्र अदा होता है। वो शेख सादी कहते हैं कि मैं इस चीज़ पर गमगीन था कि मेरे पास जूते नहीं थे, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक शख्स का पाँव ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिल से शुक्र के कलमात निकले कि अल्लाह ताला ने शुक्र है मुझे पाँव तो अता किए, अगर मैं चल ना सकता तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। कहते हैं कि दुनिया की चीज़ों की तकसीम जो है ना वो यकसा नहीं होती। यहाँ पर किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है। हर जगह से ज़मीन एक जैसी नहीं है, हर जगह पे बादल एक जैसे नहीं है, हर जगह पे मौसम भी एक जैसा नहीं है। इवन एक दरख्त के अगर हम फल भी देखें तो वो भी एक तरह के नहीं होते, किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है, किसी का साइज़ डिफरेंट होता है। इसी तरीके से इंसानों को भी मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों से आजमाया गया। किसी को ज़्यादा माल दे के आजमाया गया और किसी को कम माल दे के आजमाया गया। वैसे भी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदों में बहुत थोड़े ऐसे हैं जो शुक्रगुज़ार हैं। तो हमें अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने उन कलील बंदों में शामिल कर दें जो आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप ख़ुद अपना जायज़ा ले लीजिए, कौन सी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ देती है, और फिर उस चीज़ के बारे में सोचिए कि वो चीज़ अगर दूसरों के पास मौजूद है तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में गम की कैफियत आ जाएगी। और फिर आप इस चीज़ के बारे में सोचिए जो नेमत अल्लाह ताला ने आपको अता की है, और फिर उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के पास ये नेमत मौजूद नहीं है। तो आपके दिल में खुशी गम की जगह ले लेगी और आपका दिल ऑटोमेटिकली शुक्रगुज़ार हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, इस चीज़ पे नखरे कर रहे होते हैं कि उनकी पसंद का खाना नहीं बना है, और तब हमें इस चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर खाना ही नहीं बना होता, जो शायद 8 घंटों के बाद खाना खा रहे हैं, 12 घंटों के बाद खाना खा रहे हैं, और बाज़ औक़ात तो एक दिन पूरा ही खाने को उनको मिलता ही नहीं है। तो हमें उन लोगों के बारे में सोच लेना चाहिए। तो बेसिकली जब
ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، کان دیے ہیں، عقل عطا کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے. تو اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے. باقی جو دنیا کی دولت ہے وہ تو آنے جانے والی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اگلے وقت میں کسی اور کے پاس موجود ہوگی. کوئی بھی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ فوراً ہمارے چہروں پر نظر آنے لگ جاتی ہے. اسپیشلی فیمیلز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ان کا بیہیویئر، ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں، ہمارے ارد گرد ایسا جو بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر کمپلینس کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس کا رویہ ہمارے لیے اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی عزت اور قدر و قیمت ہمارے دل میں کم ہو جاتی ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ عطا کرے. میں آپ کو عربی میں بھی بتا دیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ، میں اپنی آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے ہی نفس کے شر سے. تو دراصل اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا ہی انسان کے بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے. یہ دنیا بنانے والا جو ہے نا وہ خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی مدبر ہے. اور کائنات کو چلانے والا وہی ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلائے گا، وہ ہماری مرضی سے نہیں چلائے گا. بظاہر جو چیزیں ہمیں اپنی مرضی کے خلاف لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ایکچوئل میں ہمارے فائدے میں ہوتی ہے. وہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے بینیفٹ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں. وہ ایکچوئل ویسی نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے وقت میں یاد کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے برے وقت میں ہمیں یاد کرے گا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس کے عمل سے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ زبان سے بھی شکر کا اظہار کرتا ہے، اور شکر کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ اتنی دیر تک نماز ادا کرتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کے پاؤں جو ہے وہ سویل ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور اس کے علاوہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جو تھا نا وہ بہت سافٹ تھا، بالکل جیسے ریشم یا سلک کے کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے نا اس طریقے سے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں یہ کہا یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز میں یہ دعا کرنا کبھی نہ بھولنا جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، مجھے ذکر کرنے کا، شکر کرنے کا اور عبادت کرنے کا حسن عطا فرما. کتنا پیارا انداز ہے نا محبت کے اظہار کا کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ایسی دعا بتائیں یا ایسی چیز بتائیں جو اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اور مزید اگر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو جیسے اگر ہم کسی ہاسپٹل میں وزٹ کرتے ہیں، کسی پولیس اسٹیشن میں، کسی قبرستان میں، تو دل سے شکر کے الفاظ کہنے پہ ہم مجبور ہو جائیں گے اگر ہم واقعی میں غور کریں گے، کیونکہ وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صحت موجود نہیں ہے. پولیس اسٹیشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ بند ہوتے ہیں. قبرستان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پائے. ہمارے پاس شکر کا ٹائم موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ٹائم موجود ہے. ہمیں ابھی بھی سنبھل جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے 2 راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، چاہے وہ شکر ادا کرے یا ناشکرا بن جائے. شکر صرف
اس لیے نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. شکر ہمیں اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے نا تو وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا وہ لے لیتا ہے. مصیبت میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. بس یہ ہم نے اپنے دل کو سمجھا لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. قیامت کے دن شکر گزاری کا بھی سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, میں نے ہر نعمت کو گنوا کے ایک ایک نعمت کو گنوا کر پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی, ان کی شکر گزاری کہاں ہے؟ تو ہمیں اس چیز کا بھی حساب دینا ہوگا. اور شیطان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ انسان کو شکر گزار بننے سے روکے. شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ناشکری انسان کو غمگین کر دیتی ہے. اور انسان کے غمگین ہونے پہ شیطان خوش ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے نا. وہ اوبیسلی اگر ہم دکھی ہوں گے, پریشان ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی خوش ہوگا. اور دشمن کو تبھی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کو وہ تکلیف میں دیکھتا ہے. شیطان دراصل خود ناشکرا ہے نا, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ناشکرا بنے. ناشکری ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. جب انسان مسلسل ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ بھی چھین لی جاتی ہیں. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں ہم اس سے بھی پراپرلی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہم ان چیزوں کے غموں سے ہی باہر نہیں نکلتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر تم نے میرا شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. ناشکری نعمتوں میں ہلاکت کا سبب ہوتی ہے. ضروری نہیں ہم بڑی بڑی چیزوں پہ شکر ادا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم نے کروٹ بدلی, کیا سب لوگ آسانی سے کروٹ بدل سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو ضعیف ہیں, وہ لوگ جو بیمار ہیں, کومے میں ہیں, یا چھوٹے بچے جو موو نہیں کر سکتے, تو ان کی کروٹ خود بدلنا ہوتی ہے. وہ کتنی پرابلم سے گزرتے ہیں. تو یہ بھی کتنی شکر کرنے کی بات ہے نا کہ ہم آسانی سے کروٹ بدل سکتے ہیں, موو کر سکتے ہیں. اور یہ شکر ہم زبان سے بھی ادا کریں اور اس کے علاوہ سجدہ شکر بھی کریں. اور ضروری نہیں آپ وضو کریں, آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے ان نعمتوں کی وجہ سے جو آپ کو عطا کی گئی ہیں, آپ فوراً سے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور ویسے بھی جو شکر کے کلمات دل سے نکلتے ہیں نا, اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. الحمدللہ کہیں, شکر کا سجدہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں. نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے ہم نے, اور اسراف نہیں کرنا. نعمت کے ملتے ہی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والے کاموں میں اسے نہیں لگانا, بلکہ اسے پرہیز کرنا ہے. نعمت ملنے پہ مغرور بھی نہیں ہو جانا اور نہ ہی تکبر کرنا ہے, کیونکہ جو تکبر کرنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی عطا کر سکتا ہے. اگر کوئی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے تو اس میں بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنی نعمت سے دوسروں کو حصہ دیتے. تو بہتر ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ دوسروں کو بھی عطا کرتے رہیں, اپنے مال کا صدقہ ادا کرتے رہیں. اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بننا, بندوں کا بھی شکر گزار بننا ہے. اور جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا, وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں ہوتا. اس میں خاص طور پہ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی شکر گزار بنیں. والدین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے, لیکن والدین کا شکر گزار انسان ہو جاتا ہے, انسان کو تب احساس ہو جاتا ہے جب وہ خود والدین بنتے ہیں. لیکن جو شوہر کی شکر گزاری ہے نا, اس میں اصل امتحان عورتوں کا ہوتا ہے.
اور ویسے بھی نہ کرتے بھی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی تو ضرور ہوتی ہے، اور اگر ہم دوسروں کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں نا تو اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ مزید آپ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بات دراصل یہی ہے کہ شکر گزاری اگر ہم کرتے ہیں نا کسی کی، یا کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو انڈائریکٹلی وہ ہمارے ہی بینیفٹ میں ہوتی ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے اور ہماری طرف ہی لوٹ کے آتی ہے۔ بس ہمیں صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔